रेडियो क्वेत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। जिसमें शामिल तमाम अफराद का अज़्म है कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं। अदबी, समाजी और तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक रखने वाले क्वेत की नामवर शख्सियात से मुलाकात। क्वेत में होने वाली उर्दू अदब की महफिलों की एक झलक और बहुत बहुत कुछ जो आप सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के मेहमान में। ये समझ बड़ी कोई की उर्दू शायद वही बात जो अक्सर बेशतर हम कहा करते हैं, प्रोग्राम में अक्सर बेशतर हमने यही कहा कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं है। इन्हीं बातों को इस तरह समझ कर जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो हमारे जिन मेहमानों के इस प्रोग्राम के अंदर इंटरव्यूज किए जाते हैं उनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, मगर उसके अंदर जितने भी इंटरव्यूज आपने सुने सामीन करम यकीनन आपकी समातों में रस घोल रहे होंगे और आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं अब्दुल्ला अब्बासी, मेरे साथ आज फिर हस्ब मामूल बरकत खान मौजूद है। तो सामीन करम उन्हीं जोश और वल्वले के साथ हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं जिनसे हम बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। डॉक्टर रिफत जहान हमारे साथ मौजूद हैं, मगर वही बात बहुत प्यार से, अकीदत से और एहतराम के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया हमें बुलाने का। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करना, और आप यकीन करें जितने भी लोग हमारे पास आते हैं और लबों पे उनकी मुस्कुराहट जब तैरती है तो ऐसा लगता है कि हम ही में से हैं। माशाअल्लाह से हम सब एक ही हैं, अल्लाह की कायनात बनाई हुई है, हम सब एक हैं। सारे इंसानों में सामीन करम सबसे अहम चीज होती है मुस्कुराहट। लबों पे मुस्कुराहट बड़े बड़े इंसानों को खरीद के ले जाती है। बेशक। और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो प्यार से भी अगर कोई डांटे ना बुरे नहीं लगते, बेशक, मगर जरा सा लहजा तल्ख हो गया, बात अच्छी भी होगी तो बुरी लगेगी। बेशक। तो डॉक्टर साहब बातों को सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जी फरमाइए। कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है? जी हम बेसिकली तो कश्मीर से हैं, कश्मीर फिल हिंद। वो जम्मू कश्मीर है ना? सही हो गया। जी जम्मू एंड कश्मीर। बचपन की बातें करेंगे थोड़ा सा। जरूर बताइए, पूछिए। बचपन कैसा गुजरा आपका? कितने बहन भाई हैं आपके? जी माशाल्लाह से हम 7 बहन भाई हैं और 4 भाई हैं और 3 बहनें, और ऑल ऑफ देम आर प्रोफेशनल, सबके सब ऑलमोस्ट मेडिकल प्रोफेशन में, 2-3 को छोड़ के। सही हो गया फिर तो। जी। अच्छा, सारे एक साथ बैठते होंगे, किसी एक बात पे तो बहस होती है कि नहीं मैंने कहा ना इसको पैराडोल देनी चाहिए, फिर आप कहती होंगे पेनड्रेस दे ले। बेशक। मेरे बड़े वाले जो भाई हैं वो सर्जन हैं कैंसर के, और मैं चूंकि इंटरनल मेडिसिन में मैंने अपनी डिग्री हासिल की है, तो अक्सर बहस तो डेफिनेटली होती रहती है और सर्जन और फिजिशियन की जंग जो है हमेशा जारी रहती है। वो सर्जन हो गए तो नहीं मैं काट के देख लूंगा फिर अगर क्या। बेशक। वो कहते हैं कि आप बस जो है अंधेरे में तीर चलाते हैं, तो हम कहते हैं आप कौन सा कमाल करते हैं, आप तो सब कुछ खोल खाल के देखते हैं और फिर करते हैं। जबरदस्त बात हुई है ये, आप तो अंधेरे में। जी बिल्कुल। और हकीकत में डॉक्टर्स जो होते हैं खासतौर पे अलामात पे ज्यादा जोर देते हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल कि वो ये सोचते हैं कि सर में दर्द किस तरफ है, बेशक, तो दवा भी उसी तरफ की देंगे फिर वो, बेशक, कि वो माइग्रेन है या फिर वो सर का दर्द है या हेडेक है। जी बिल्कुल। उसमें यही है कि इम्पोर्टेंट थिंग ये होती है कि आपको मालूम हो, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। जब आपको मालूम होगा कि सर दर्द किन वजूहात से हो सकता है, तो तभी आप पेशेंट को उसी तरह के सवाल पूछते हैं और उसी तरह का
انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور اسی طرح کا امتحان لیتے ہیں سمجھے اس کا, تاکہ آپ کہیں نہ کہیں کنکلوژن بنا سکیں کہ کیا ڈائگنوسس ہے پیشنٹ کا. بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا باتوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی بے شک. تو کہاں سے تعلیم حاصل کی, ابتدائی تعلیم کی اگر میں بات کروں؟ جی ابتدائی تعلیم کشمیر سے ہی حاصل کی ہے. میں نے 10ویں تک جو ہے میں نے پریزنٹیشن کانوینٹ جو کرسچن مشنری اسکول تھا وہاں سے حاصل کی. پھر اس کے بعد ہمیں شفٹ کرنا پڑا دوسرے سیکنڈ پارٹ آف آور اسٹیٹ اونلی جموں. سو وی ور ان کشمیر فرسٹ اینڈ دین وی شفٹڈ ٹو جموں, اور پھر بقیہ تعلیم وہیں سے حاصل کی اور میڈیکل کالج بھی وہیں سے کمپلیٹ کیا, اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن واپس پھر دوبارہ سے کشمیر یونیورسٹی سے کی ہے. اسپیشلائز بھی کیا کسی چیز؟ ہاں جی, انٹرنل میڈیسن میں میری ساری MD ڈگری ہوئی ہے, اور اس کے بعد میرا سارا جو ورک ہے وہ آنکولوجی اور ہیمیٹولوجی میں رہا ہے. پھر سارا ایکسپیرینس میرا سعودی میں تھا, پھر اس کے بعد کچھ سال ہم لوگ امریکہ گئے تھے, اور ابھی واپس لوٹ کے کویت آئے. کیا بات ہے, کویت میں پہلی دفعہ آئے؟ نہیں, اس سے پہلے بھی کام کر چکے ہیں ہم کویت کینسر سینٹر میں 2008 سے 2011 کے بیچ میں, اور اب دوبارہ آئے ہیں. کیسا لگا آپ کو کویت؟ پہلے کیسا لگا تھا اور اب کیسا لگا؟ بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں, بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے کویت, نئی عمارتیں بن گئی ہیں. اچھا, انٹرنل میڈیسن سے کیا مراد ہے آپ کی؟ انٹرنل میڈیسن جس کو ہم طب الباطنیہ بھی بولتے ہیں یہاں پہ عربی میں, اٹ انکلوڈز ایوری تھنگ, آل یور سسٹمز. صحیح ہو گیا, یعنی اس میں ساری میڈیسن آ جائیں گی؟ ہاں جی بالکل, یعنی پیرالول سے لے کے بروفین اور والٹرین تک آ جائے گی. جی 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 بالکل. سامعین کرام, بڑا مشکل سوالات کو آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کی معلومات کے لیے, تاکہ سب کی سمجھ میں یہ چیز آ جائے کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے کہہ رہی ہیں پیرالول لینی ہے تو پیرالول لے لیجیے گا, بروفین مت لیجیے گا وہاں پہ. بے شک نہیں, اس کی علامات الگ ہوتی ہیں, تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پیراڈول کس وقت آپ کے کام آ سکتی ہے اور بروفین کس وقت کام آ سکتی ہے. زبردست, یہ چیز آپ یقین کریں, بہت اچھی بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب, میرے تائید کر دی کہ میں نے ہمیشہ لوگوں سے یہی کہا ڈاکٹر جو چیز سجیسٹ کر رہا ہے وہی چیز لے. بے شک, یہ مت سوچیں آپ کہ نہیں اس کے بجائے اس کا بھی یہ بھی پین کلر ہے, کیٹاپلم بھی پین کلر ہی ہے. بے شک بے شک. تو آپ کو جس چیز کے لیے جو دوا دی جا رہی ہے وہی کھایا کریں. ہاں جی بالکل. آج کل تو انفیکٹ گوگل ہونے کے ناطے ایوری بڈی نوز اباؤٹ دا میڈیکیشن, جو آپ جاننا چاہیں تو آپ کو ایک دم انفارمیشن مل جاتی ہے. لیکن پھر ایک ڈاکٹر کے ہونے کا فرق کیا ہے کہ چونکہ اس کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے اور ایک اپنی نالج ہوتی ہے جس کو اس نے اپنے مریضوں پہ دیکھا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے, تو وہ ایک آپ یہ سوچیں کہ جیسے ہی نوز ویئر ٹو اسٹرائک اینڈ واٹ ٹو اسٹرائک ود واٹ ٹو اسٹرائک. صحیح بالکل ٹرو, دیٹ از ٹرو. تو یہ فرق رہ جائے گا, ادروائز انفارمیشن تو آپ کو ہر جگہ سے آج کل مل سکتی ہے. بے شک. تو ڈاکٹر صاحب اتنا امریکہ کا ایکسپیرینس بھی رہا آپ کا, دبئی میں بھی آپ نے کام کیا, کس ماحول میں کام کرنا آپ کو زیادہ اچھا لگا؟ سب جگہیں اچھی تھی, اچھے لوگ تھے. اصل بات تو یہ کہ کام پہ اگر آپ توجہ دیں اور اپنے کام کے ساتھ آپ کو لگاؤ ہو, محبت ہو, تو سب جگہیں اچھی ہیں, سب لوگ اچھے ہیں. مریضوں کی بات کریں, مریض ہر جگہ ایک جیسے ہیں, ایک جیسے ان کے احساس ہوتے ہیں, سوالات ایک جیسا درد ہے, ایک جیسے سوالات ہوتے ہیں. سو اٹس جسٹ دا سیم ہیومن فیکٹر ایوری ویئر. یہ سب ایک ہی طرح کے سوال کر رکھے. ہاں جی بالکل. صرف تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے مریض ذرا زیادہ نالجبل ہیں, بیکاز ان کو ساری انفارمیشن پہلے سے پتا ہوتی ہے. تو آپ کو زیادہ نالجبل ہونے کے ناطے آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یو آر گیونگ دیم سم تھنگ وچ دے ڈونٹ نو. صحیح. So you should, if you are able to do that, اگر آپ وہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ چل جائیں گے, ورنہ تو آپ کی دھلائی ہو جاتی ہے مریضوں سے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. سامعین کویت کی اردو سے بہت دلچسپ باتوں کا سلسلہ جاری ہے, اور ڈاکٹر رفعت جہان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے کہ کویت کی بات کیجیے, کچھ کہہ رہی تھی. کویت الحمدللہ اس سے پہلے بھی ہم کام کر چکے ہیں. یہاں کا جو سب سے ریناؤنڈ سینٹر ہے کویت کینسر سینٹر, اس سے پہلے میں اور میرے شوہر دونوں جو ہیں ہیمیٹولوجی ڈپارٹمنٹ میں کام کر چکے ہیں. ہیمیٹو آنکولوجی رادر, جو کینسر سے وابستہ ہے اور بلڈ کینسر سے وابستہ تھا. اور 2008 سے لے کر 2011 تک ہم نے یہاں کام کیا تھا, اور اس کے بعد ہم لوگ سعودی عرب چلے گئے تھے, اور وہاں ہم نے کنگ فہد میڈیکل سٹی میں جو نمبر 2 پہ آتا ہے سعودی عرب میں, ہاسپٹل پرائم انسٹیٹیوٹ ٹیرشری کیئر, وہاں پہ کام کیا 4 سال, اور اس کے بعد ہم لوگ امریکہ چلے گئے. صحیح. اچھا, یہ انٹر میڈیسن کا تعلق کینسر سے کوئی لنک ہوتا ہے؟ جی, انٹرنل میڈیسن بیسیکلی اس کا تعلق تو پورے اعضاء سے ہے, سر سے لے کر پاؤں تک. لیکن جب ہم کینسر کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی الگ الگ سسٹمز ہیں, الگ الگ سسٹمز کو کینسر انوالو کرتا ہے. لیکن یہ ایک سپر اسپیشلٹی آتی ہے, یہ خصوصی برانچ آ جاتی ہے, جو انٹرنل میڈیسن کے بعد اس میں خصوصی ایکسپیرینس اور فیلوشپ یا ڈپلوما یا MD یا DM جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد ہی آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں.
خاص طور پر کینسر کی جب میں بات کروں گا تو کینسر کے اندر بھی بہت سارے مسئلے مسائل پیچیدہ ہو جائے کرتے ہیں. جی تو اس کو کہاں سے شروع کرتی ہیں, کہاں سے دیکھنا شروع کرتی ہیں آپ؟ نہیں, جب ہم کینسر کی بات کرتے ہیں, چونکہ میرا خصوصی جو اس وقت ڈپارٹمنٹ ہے یا فیلڈ ہے, میں چھاتی کے کینسر میں کام کر رہی ہوں, اسپیشلی عورتوں کے ساتھ وابستہ ہوں. ادروائز میں نے کام تو سارے کینسرز میں کیا ہوا ہے, ان جنرل کینسرز, بٹ اس وقت میں خصوصی طور پہ عورتوں کا جو چھاتی کا کینسر ہے اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں. تو پھر ہم ہر سمٹم جو ہے, ہر کینسر کا الگ سمٹم ہے اور الگ طریقوں سے آتا ہے, تو جس طرح سے پریزنٹیشن ہوتی ہے جو کینسر ہے اس کی ویسے ہی علامات آتی ہیں, تو ویسے ہی ہم ایکسپلین کرتے ہیں ان کو کہ کیسے آ سکتا ہے. اور آج کل تو خیر اویئرنیس پروگرامز ہیں, لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے کینسر, کیسے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, اور پھر کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے, کس طرح آگے کیا کیا ان کے نقصانات ہو رہے ہیں جسم کے اوپر, اور پھر کس طرح اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. زبردست. اچھا, اس کی کچھ علامات بتانے کی کوشش کریں گے, خواتین کو کس چیز سے دور رہنا چاہیے؟ ہاں, دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ہے پورے عالم میں سب نمبر 1 پہ ہے, اول درجے پہ آتا ہے بریسٹ کینسر. اور اگر ہم کویت کی بات کریں تو 15% پر 100,000, دیٹ مینس 15 کیسز, جو ایک بہت بڑا نمبر ہے, بہت بڑا ہے, اینڈ اٹ از انکریزنگ. انہوں نے جو اپنا کویت کینسر رجسٹری بنائی ہے اس کے مطابق پچھلے 30 سے 33 سال کے بیچ میں 3 سے 4 گنا اس میں اضافہ ہو گیا ہے. تو اس ریٹ پہ یہ بڑھتا جا رہا ہے. ورلڈ میں بھی اس وقت یہ نمبر 1 چل رہا ہے, اور عورتوں میں کویت میں بھی اور مڈل ایسٹ میں بھی اس وقت یہ نمبر 1 ہے, فالوڈ بائی کولون کا کینسر جو ہے, اور مردوں میں اس کے بعد جو ہے سب سے کامنسٹ کولون ہے, اور اس کے بعد پھیپھڑوں کا کینسر آتا ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے لکیمیاز یا جو بلڈ کے کینسرز ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں نمبر 3 پہ. اچھا, اس کے اندر جیسے میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں گا, اسی چیز کو جو جب خطرناک باتیں ہوتی ہیں سامنے کی طرف, نہ جانے کو دل چاہتا تھوڑا سنجیدہ ہو جائے, زندگی سنجیدگی کا بھی نام ہوتا ہے کبھی کبھی. اس کے اندر ہم لوگوں کو اویئرنیس دینے کی کوشش کریں, خاص طور پر خواتین کو کس قسم کی نشانیاں اگر آپ کو آنی شروع ہو, جیسے یہ سائلنٹ ہے بالکل, یعنی وہ کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کب کیا ہوا, جب ٹیسٹ کرانے گئے تو پتہ چلا, یہ بھی انہی میں شامل ہے. بالکل, یہ ایسا ہے کہ بعض اوقات یہ سائلنٹ بھی ہے اور بعض اوقات یہ آپ کو وارن بھی کرتا ہے. اور کن سچویشنز میں آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ایک فیملی ہسٹری ہے, یعنی آپ کی ماں کو, آپ کی ماسی کو, اسپیشلی یہ جو فرسٹ ڈگری ریلیشنز ہوتے ہیں, جیسے آپ کی ماں ہو گئی, آپ کی خالہ ہو گئی, اور یا آپ کی باپ کی طرف سے جو ہے ریلیشنز ہیں, یہ فرسٹ ڈگری ریلیشن شپس آتے ہیں. تو اگر آپ کی فیملی میں جو ہے ہسٹری ہے کسی کو کینسر ہونے کی, تو آپ اپنے آپ کو الرٹ رکھنا چاہیے کہ دیر آر چانسز. اور جس طرح کے آج کل کے حالات ہیں, لائف سٹائلز ہیں, ہم لوگ زیادہ سے زیادہ باہر نکلتے نہیں ہیں, کرسیوں پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ جنک فوڈ کھاتے ہیں, جو غذائیں ہم لوگ کھا رہے ہیں پروسیسڈ فوڈز کھا رہے ہیں, اور جس طرح کی آج کل unnecessary exposures ہیں to the radiations, whether be it Wi-Fi, whether be it wars which have happened in this region before. So all these are contributory factors to the cancers. کوئی ایک پرٹیکولر وجہ نہیں بتائی جاتی ہے, بہت ساری وجوہات بتائی گئی ہیں, لیکن الگ الگ کینسرز کے لیے کچھ خصوصی وجوہات ہیں, جس میں سے اگر ہم بریسٹ کینسر کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم نے کہہ دیا کہ کچھ چیزیں جو وراثی ہیں, جیسے جینز میں اگر ڈیفیکٹ ہوں, آپ کی فیملی میں رن کر رہا ہے, تو آپ کو احتیاط رکھنی ہے اس میں, اور دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کی ماں کو یا آپ کی خالہ کو کینسر رہا ہے, بریسٹ کینسر رہا ہے, تو آپ کے اندر 25% چانسز رہتے ہیں کہ وہ جین ٹرانسفر ہوا ہو, اور آپ کو احتمال رہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے آپ کو. تو اس حالات میں جو ہے عورتوں کو, اور خصوصی ینگ فیمیلز کو بولا جاتا ہے کہ ایٹ دا ایج آف ایوری وومن ایٹ دا ایج آف 40 should go for a mammogram. which is the preliminary test to diagnose cancer. اگر آپ کے پاس کوئی سمٹم نہیں بھی ہے, تب بھی 40 سال کی عمر میں جو ہے آپ کو روٹین میں, جیسے ہم روٹین ٹیسٹ کرواتے ہیں, میموگرام کروا دینا چاہیے. بلڈ ٹیسٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں, بلڈ ٹیسٹ میں اس سٹیج پہ تو پتہ نہیں چل سکتا ہے کچھ بھی, کیونکہ انیشیل سٹیج میں اگر آپ میموگرام کرواتے ہیں تو میموگرام پہ کچھ خصوصی چینجز ہوتی ہیں بریسٹ کے اندر جو وہ دیکھتے ہیں, جن کو ہم مائکرو کیلسیفیکیشنز کہتے ہیں. یا پھر اگر کوئی بھی بچی یا کوئی بھی لیڈی یا کوئی بھی بہن یا ماں جو ہے وہ محسوس کر رہی ہے کہ اندر کوئی کسی طرح کا سویلنگ ہو رہی ہے بریسٹ میں,
پین ہو رہی ہے بہت زیادہ, یا انہیں کوئی ایب نارمل سویلنگ اپنے بازو کے نچلے حصے جس کو ایکزیلا بولتے ہیں وہاں فیل ہو رہی ہو, یا کوئی ڈسچارج ہو رہا ہو نپل سے, تو ان سب سمٹمس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے اور فوراً متوجہ ہونا چاہیے, اور اپنی جو پاس میں قریب میں جو بھی ہسپتال ہے, ڈسپینسری ہے یا کلینک ہے, وہاں جا کے ڈاکٹر سے متوجہ ہونا چاہیے. اچھا, ایک چیز یہ کہ ایک صاحب سے میں سوال کر رہا تھا, میں نے کہا عجیب سے سوال ہوا وہ کہ یہ بریسٹ کینسر کیا مردوں میں بھی آ رہا ہے؟ بے شک, اٹس ویری ریئر, اٹس 1% اونلی ورلڈ وائڈ, بٹ اٹ ڈز ہیپن ان میلز آلسو, اور مردوں میں بھی بالکل اسی طرح سے آ سکتا ہے, ایک سویلنگ کے فارم میں آ سکتا ہے اور نپل سے ڈسچارج ہو سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ مردوں میں بھی اس چیز کی جانکاری ہونی چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ مردوں میں بھی ہو سکتا ہے, اور چونکہ اس کا ڈائگنوسس اور ڈائگنوسٹک جو ٹولز ہم یوز کرتے ہیں وہ سیم رہتے ہیں مرد اور عورتوں کے لیے, اور علاج بھی جو ہے وہ سیم رہتا ہے. ایسا بہت ساری باتیں, بہت سارے قصے اور بہت ساری سنجیدہ باتیں کرتے کرتے نہ جانے کی مجھے یاد آتا ہے کہ آپ کے ایک مجاز خدا جن کی آپ شریک حیات ہیں, جی, تو کتنا سفر گزارا ان کے ساتھ آپ نے؟ 17 سال ہو گئے الحمدللہ. 17 سال ہو گئے آپ کو, ماشاء اللہ ماشاء جی, اللہ. ماشاء تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالرشید بھائی کے بارے میں کیا کہیں گی چند الفاظ میں؟ اگر میں کہوں کہ ان میں کتنی اچھائیاں ہی ہوں گی, برائیاں تو نہیں ہو سکتی. ہر انسان جو ہے مجسمہ اچھائیوں اور برائیوں کا, لیکن کہتے ہیں کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے, خوبصورتی آپ میں نہیں ہوتی. تو رشید کے بارے میں یہی کہوں گی کہ بہت نفیس انسان ہے, بہت محنت والے انسان ہیں, اور میں نے ان کو محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے. محنت سے جو بھی اس وقت مقام انہوں نے پایا ہے, اس وقت وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے ایکسپرٹ ہیں, اور اتنی بڑی ڈگری ایم ڈی اینڈرسن بہت مشہور سینٹر ہے, نمبر 1 ورلڈ کا جو USA میں, وہاں سے اپنی اعلیٰ تعلیم لے کے یہاں آئے, اینڈ ان کو ہائر کیا گیا جاب کے لیے. سو آئی تھنک اٹ اسپیکس اباؤٹ ہمسیلف. اور جہاں تک انسان ہونے کے, وہ ایک بہت بہترین بیٹے ہیں, بہت بہترین باپ ہیں, اور نہایت ہی محبت والے اور بہت بہترین شوہر ہیں. کیا بات ہے, آخری جملہ سب سے اہم تھا. سامعین کرام, ریڈیو کویت کی عبدالرشید سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آخری جملہ کہتے کہتے ڈاکٹر صاحبہ نے بہت ہی اچھے سے, پیار سے, محبت سے, خلوص سے اپنا اظہار کیا اس چیز کا, اور حقیقت زندگی اسی طرح سے چلتی ہے. بے شک. تھوڑا سا باتوں کا سلسلہ اور آگے بڑھائیں گے. ہم نہ جانے کیوں دل چاہ رہے کہ آپ اتنا اچھا بول رہی ہیں اور تھوڑا سا بولتی رہیں. شکریہ آپ کی نواز. تو بچپن کے کچھ قصے سنائیں گی؟ 7 بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے کتنے زیادہ ہوتے؟ نہیں, جھگڑے تو ہوتے رہتے تھے, اور اسپیشلی بہنوں میں تو ہوتے رہتے ہیں, اور بھائیوں کے ساتھ ذرا محبت والا رشتہ تھا, چونکہ وہ لوگ باہر پڑھتے تھے ہاسٹل میں, تو وہ اکثر صرف عید پہ ہی گھر آیا کرتے تھے یا چھٹیوں میں ویکیشنز میں آتے تھے, تو اس لیے بھائیوں سے زیادہ جھگڑے نہیں ہوتے تھے. لیکن ہاں, بہنوں میں آپس میں ضرور جھگڑے ہوا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے, لیکن پیار اور محبت بھی بہت ہے. بے شک بے شک, اچھی بات. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ بہنوں میں محبت بھی بہت بڑھتی ہے. مگر کتنی محبت آپ نے بڑھائی لڑائی کے ساتھ؟ اس لڑائی کا ذکر بہت ضروری ہے, آپ یقین کریں. جی, جھگڑا یوزولی ہمارا کبھی ایسے نہیں ہوا ہے بہنوں کے ساتھ, لیکن یہ تھا چونکہ میں گھر میں سب سے بڑی تھی اور میں ایک رول ماڈل تھی سب کے لیے, صحیح ہو گیا, تو اس لیے جھگڑا بہت کم ہوتا تھا. لیکن یہ ہے کہ جب کسی ان کو ڈانٹ پڑتی تھی تو انہیں میری مثال دی جاتی تھی کہ اپنی بڑی بہن کو دیکھو, اس نے کبھی ایسے نہیں کیا, اس نے کبھی ایسے نہیں کیا. تو بس پھر وہ پریشان ہو جاتی تھی تھوڑا سا کہ آپ کی وجہ سے آپ کی ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے. لیکن براڈلی اسپیکنگ ایز سچ کبھی کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہوا اس طرح. اچھا, ابھی آپ کے سارے بہن بھائی کشمیر میں ہی ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ, اللہ کے فضل و کرم سے سب لوگ باہر سیٹلڈ ہیں, صرف 2 بھائی ہیں جو کشمیر میں ہیں. صحیح. اور میری ایک بہن جو ہیں, شی از اینستھیٹسٹ, وہ کشمیر میں ہے. باہر سے مراد دبئی, قطر؟ جی, میرے دوسرے بھائی جو ہیں وہ سرجن ہیں, وہ بھی کشمیر میں ہوتے ہیں. وہ پہلے کویت میں بھی کام کر کے جا چکے ہیں, اور میرے جو مجھ سے بڑے والے بھائی ہیں تیسرے نمبر پہ, وہ بھی کشمیر میں ہی ہوتے ہیں. اور میری ایک بہن ہے, وہ اینستھیٹسٹ ہے وہاں میڈیکل کالج میں, اس وقت اسسٹنٹ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. اور میں اور میرے چھوٹا بھائی اور میری بھابھی اور میری چھوٹی بہن, ہم لوگ باہر ہیں. ایک دبئی میں ہیں اور وہ لوگ قطر میں, اور میں کویت میں. اور بچوں کے بارے میں ذکر نہیں کیا؟ جی, بچوں کے بارے میں میرے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ سے, 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. سب کا نام ضرور لے لیں ورنہ جی, وہ آپ سے شکایت کریں گے. میرے بڑے والے بیٹے جو ہیں ماشاءاللہ سے 15 سال کے ہیں, سعید حامد, ان کے بعد سعید ولید ہیں, اور ان کے بعد سعید حذیفہ, اور چھوٹی میری بیٹیاں ہیں حنین. اور سب سے زیادہ پیار ہنی سے ہی ہوگا آپ کو؟ بے شک, ابھی تو اس نے ہماری ساری دنیا جو ہے وہی ہے, اس نے ساری محبتیں لے لی ہے, بھائیوں کی بھی اور ہماری بھی. صحیح ہو گیا, یعنی وہ بھائیوں کو بھی اعتراض نہیں ہوگا, اکلوتی ہے. جی بالکل, وہ بہت اللہ سے انہوں نے بہت طلب کر کے لی ہے.
یعنی وہ کہتے ہیں کہ تینوں بھائیوں کو گھر کا ماحول بڑا اچھا رہتا ہوگا. جی الحمدللہ بہت پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور بہن سے نہایت زیادہ پیار کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو سمے کر بیٹی کویت کی اردو سے ہم نے جب جس کو بلایا، اور الحمدللہ آپ لوگ بھی ہماری ایک درخواست پہ تشریف لے کر آئے. دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لوگوں کو کیا پیغام محبت دیں گی؟ کچھ شعر و شاعری سے شغف ہے آپ کو؟ شعر و شاعری مجھے بہت پسند تھی اور بہت پڑھا کرتی تھی پہلے، لیکن بس پھر اس طرح مصروف ہوئے اپنی اس تعلیم میں کہ پھر وقت نہیں ملا. کچھ وقت نہ مل سکا تو 5 شعر اپنی پسند کی سنائیے گا. کوئی شعر سنا دیں. اوکے. غالب کا تو خیر بہت مشہور شعر ہے کہ غالب خستہ کے بنا کون سے کام بند ہیں، کیجیے ہائے ہائے کیا روئیے زار زار. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اور شاد عظیم آبادی کا ایک شعر ہے کہ جہاں تک ہو بسر کر زندگی عالی خیالوں میں، بنا دیتا ہے کامل بیٹھنا صاحب کمالوں میں. صاحب کمالوں میں، واہ 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 واہ. سعد اللہ شاہ کا ایک شعر ہے، جو بھٹکتا ہے وہی راہ بنا جاتا ہے. واہ واہ. جو بھٹکتا ہے وہی راہ بنا جاتا ہے، ورنہ بستی میں کہاں سیدھا چلا جاتا ہے. واہ 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 واہ. آپ یقین کریں آپ شاعرہ بن سکتی، کیونکہ آپ کا شعر پڑھنے کا انداز بہت اچھا ہے. بہتر ہے کہ ہم یہ جو خدمت خلق ہے، جیسے مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈاکٹر اور پیشنٹ کا رشتہ بھی اسی طرح کا کچھ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو اپنی فل ڈیڈیکیشن دیتے ہیں، آپ ان کی بیماری کا خیال رکھتے ہیں، ان سے بہتر انداز میں بات کرتے ہیں، تو ان کا بہت درد اور بہت غم ویسے ہی کم ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. سو دیٹ شوڈ بی دی موٹیو. اور میسج تو یہی ہوگا سب کے لیے کہ محبت سے رہیں، محبت سے بڑی کوئی اور چیز ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے بغل میں لکھنؤ والے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ ان سے ضرور ملنا، سلیقے کے لوگ ہیں، سر بھی قلم کریں گے بڑے احترام سے. تو امید ہے کہ ہمیں ضرورت نہ پڑے کسی کے سر قلم کرنے کی، لیکن یہ ہے کہ آپ محبت سے رہیں اور خوشی خوشی رہیں، سب سے اچھی بات وہی ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت یہاں بلانے کا. ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ پروگرام آج کی مہمان. ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان.